मैं तुम्हें अपने ऊपर कातिलाना हमलों का बदला लेने के लिए 100 टुकड़ों में तकसीम कर सकता हूँ फाखर, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। तुम कानून के हवाले किए जाओगे ताकि अखबारात में तुम्हारी तस्वीरें छपें। ये कहकर वो बाहर निकला। उसने कमरे को बाहर से मुकफ्फल किया और अमीर के कमरे की तरफ बढ़ गया। तो खाना सनाजू के बड़े कारनामे हैं। ओशान अमीर को बहुत से कारनामे सुना चुका था। इस वक्त शहजादी भी वहीं बैठी हुई थी। उसे बातों से अंदाजा हो गया था कि शहजाद भी आया हुआ है, लेकिन वो देर तक उसे तलाश करने के बावजूद नाकाम रही थी। उसे इस बात पर भी हैरत थी कि मुहाफिज कहाँ गायब हो गए, लेकिन इस बारे में जब उसने ओशान से पूछा तो अमीर ने सरजनिश करने वाले अंदाज में कहा था, वो लानती थे। बुजुर्ग दोस्त से सवालात मत करो जो मैं पहले ही कर चुका हूँ। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि लिटिल फादर। यह आवाज़ सुनते ही शहजादी खिल उठी, मगर शहजाद की सारी तवज्जो बूढ़े साहिर पर मबजूल देखकर उसने मुंह बना लिया। क्या बात है, तुम्हें ये भी एहसास नहीं कि अमीर के हुजूर में हो? ओशान ने न जाने क्यों इस दखल अंदाजी का बुरा मानते हुए कहा, बोलो अब क्या हुआ? क्या मेरी जरूरत नहीं लिटिल फादर? मैं सिर्फ इतना बताने आया था कि मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की हवा चल रही है, सूरज गुरूब हो चुका है और हमारा दोस्त किसी भी वक्त आ सकता है। लिहाजा आप यहीं आराम फरमाइए, मैं जरा चहलकदमी करने जा रहा हूँ। आंखें खुली रखना। जरूर, टाइगर ने खुशगवार अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। आप फिक्र न करें, मेरी आंखें आजकल कुछ ज्यादा ही खुली हुई हैं। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ पलटा, लेकिन इससे कबल उसने कमरे का जायजा ले लिया था। तमाम खिड़कियां अंदर से बंद थीं और वाहिद रास्ता दरवाजे से था। वो मुतमईन अंदाज में सर हिलाने लगा। शहजादी गालिबन उसे आंखों ही आंखों में कोई पैगाम दे रही थी, मगर वो अमीर और शहजादी की तरफ देखे बगैर निकल गया। ये बात उसे अच्छी तरह मालूम थी कि एल्मो अकेला नहीं आएगा, लेकिन वो टाइगर था। उसे फौज से मुकाबले का फन सिखाया गया था और वो अब नादीदा एल्मो को भी देख सकता था। और जहाँ तक चिमटे का ताल्लुक था, वो कम से कम उसकी खोपड़ी को पाश पाश करने की ताकत नहीं रखता था। टाइगर उस पगडंडी पर चला आया जहाँ लाशें बिखरी हुई थी। फिर न जाने क्या सोचकर उसने वापस कदम उठाए। फाखर और दूसरे लोगों को एक साथ बांधा। फाखर बेहोश था और बाकी लाशें थी। उसने तो जिस्मों का ये गट्ठर किसी देहाती की तरह पीठ पर रखा और साहिल की तरफ बढ़ गया। अब उसके पास 12 लाशें और एक नीम मुर्दा आदमी था। उसने फाखर को साहिल पर फेंक कर लाशें बड़े करीने से उसके इर्द गिर्द सजा दी, फिर खुद एक तरफ बैठ गया। तवक्कुआत के ऐन मुताबिक रात के अंधेरे में एक तेज रफ्तार मोटरबोट साहिल की तरफ आती हुई नजर आई। वो मुस्कुराने लगा। उसके खूबसूरत सफेद दांत खौफनाक अंदाज में चमकने लगे और उसकी नजरें बोट पर जम गई। चारों तरफ गुप्त अंधेरे का राज था। दरख्तों की वजह से तारीकी के तासुर में मजीद संगीनी पैदा हो गई थी और दूर दूर तक मेंढक टरटरा रहे थे। बोट करीब आई तो टाइगर ने बमुश्किल कहकहा जब्त किया। वो मतारी किसी के साथ नहीं बल्कि अकेला आया था और जाहिर है कि इर्तिकाज के बगैर टाइगर की आंखों को यही नजर आ रहा था कि बोट अज खुद लंगरअंदाज हुई है, उसमें कोई सवार नहीं है। टाइगर अपनी जगह से सरक कर लाशों के करीब दरख्तों की आड़ में खड़ा हो गया। उसने जो ही बोट के जीने को हिलते हुए देखा तो तवील सांस ली और तमाम हिस्सियात नजरों में समो ली। उसे एक साया नजर आया और फिर वो वाज़े तौर पर एल्मो को देखने लगा जो बोट के आखिरी जीने पर था। उसके हाथ में चिमटा था और बेल्ट में इलेक्ट्रॉनिक आला। एल्मो ने इधर उधर देखा। शायद उसको ये यकीन था कि कोई उसे लेने के लिए जरूर आएगा, मगर वहाँ लाशों के अलावा कोई न था। एल्मो ने तवील सांस ली और फिर उस समत में देखा जहाँ लाशें पड़ी हुई थी। उसके हलक से अजीब सी चीख निकली और वो एक कदम पीछे हट गया। उसकी बुजदिली ऊद कर आई थी। उसे ऐसा लगा था जैसे ये लाशें नहीं बल्कि कोई जाल है। वो वापस पलटने लगा। एल्मो। लाशों में से एक लाश ने अचानक ही आवाज दी तो उसकी गगी बंद गई। कौन? वो घबरा कर इधर उधर देखने लगा। मैं हूँ फाखर, वही फाखर। एल्मो को वही पुरवकार आवाज याद आ गई जिसने वादा किया था कि अमीर के कत्ल के बाद उसे मजीद $5 लाख मिलेंगे। आप? हाँ, मुझे यहाँ से निकालो। मगर आप खुद क्यों नहीं उठ सकते? उसने मेरी तमाम उंगलियां तोड़ दी हैं। किसने? एल्मो पसीने में शराबूर हो गया और उसकी आंखों में वही दो अफराद नाचने लगे जो पार्क में टकराए थे। शहजाद ने, बूढ़े के साथी ने। शहजाद। एल्मो की सीटी गुम हो गई। अब दोनों कहाँ हैं? शायद अमीर के कमरे में हो। लेकिन तुम अपना वादा पूरा करोगे ना? जाओ, पहले मुझे उठाकर हवेली के अकब में झोंपड़ी में डाल दो और फिर उन चारों को ठिकाने लगा दो। चारों को? हाँ, शहजादी सारा भी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मगर एल्मो ने उसे उठाने की कोशिश में नाकामी के बाद हाँफते हुए कहा, आप तो बहुत वजनी हैं। तब फिर पहले उनका किस्सा तमाम करो, इसके बाद यहाँ वापस आना। मैं तुम्हें एक फोन नंबर दूंगा, उस पर इत्तला कर देना। मेरे लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। उनका किस्सा तमाम कर दूं? एल्मो ने अजीब से लहजे में कहा। हाँ, मुझे उन दोनों से इंतकाम भी तो लेना है। उन्होंने मुझे एक बार फिर बुजदिल बना दिया था,
مگر یہ لاشیں، یہ ان دونوں کی ہی حرکت ہے، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ آغا کی لاش بھی انہی میں شامل ہے۔ خوف کی سرد لہر ایلمو کے جسم میں دوڑ گئی۔ آغا کو ہلاک کرنے والا یقیناً کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا۔ باقی لوگ بھی بہت توانا تھے۔ خوف اور انتقام کے ملے جلے جذبات سے اس نے حویلی کی طرف دیکھا جس کے ایک کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ وہ ابھی چند قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ ٹائیگر پر اس کی نظر پڑی۔ وہ انتقام کی آگ میں سلگنے لگا اور اس یقین کے ساتھ اس نے چمٹا آگے بڑھایا کہ وہ ٹائیگر کی کھوپڑی کو پاش پاش کر دے گا، لیکن پھر ایک انہونی ہوئی۔ چمٹا خلا میں مولک ہو کر رہ گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ٹائیگر اس کے عقب میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر چمٹا آگے بڑھایا، لیکن اس بار چمٹا اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گیا۔ ایلمو کا رواں رواں خوف سے کانپنے لگا۔ اس نے خود کو تنہا دیکھ کر اندھا دھند دوڑ لگا دی۔ اب اس کے پاس صرف یہ راستہ تھا کہ وہ جنگل میں روپوش ہو جائے۔ وہ اندھا دھند دوڑتا رہا، لیکن ٹائیگر مطمئن انداز میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ اس کا انداز بڑا عام سا تھا، لیکن رفتار اتنی تیز تھی کہ ایلمو سے اس کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ 5 گز ہی رہا تھا۔ ایلمو کو موت یاد آنے لگی، بھیانک موت۔ پھر ساحل پر پڑی لاشیں اس کی نظروں میں پھرنے لگیں اور وہ چیختا چلاتا ہوا زیادہ رفتار سے بھاگنے لگا۔ مان ہی اس نے خود کو حویلی کی پیش دہلیز پر پایا۔ وہ چھپنے کے لیے اندر گھس گیا، مگر جو ہی اس نے ٹائیگر کو مسکراتے ہوئے اپنے تعاقب میں دیکھا، اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ وہ چیخ مار کر پہلے ہی کمرے میں گھس گیا، لیکن چوکھٹ پر ہی اس کے زوردار لات پڑی۔ وہ اوندے منہ فرش پر گرنے لگا، مگر اسی لمحے ایک ہاتھ نے اسے سہارا دیا۔ یہ سہارا نہیں، دستے اجل تھا۔ ہاتھ اس کی پیشانی پر لگا اور وہ آخری سانس لیے بغیر ڈیر ہو گیا۔ ٹائیگر ہاتھ جھاڑتا ہوا اوشان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کو اتنا دوڑانے کی کیا ضرورت تھی؟ اوشان نے امیر اور شہزادی کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، جو خوف سے کانپ رہے تھے۔ بس ذرا لطف آ رہا تھا۔ ٹائیگر نے بہت دیر بعد خاموشی توڑی۔ کمرے کی دودیا روشنی میں ایلمو کا ساکت جسم فرش پر پڑا ہوا تھا۔ کیا یہ مر گیا؟ شہزادی نے پوچھا۔ ہاں، اوشان نے مختصر سا جواب دیا۔ مگر کیسے؟ امیر نے ایلمو کے جسم پر کوئی زخم نہ دیکھ کر پوچھا۔ بس بلاوا آ گیا تھا۔ اب تم؟ اوشان نے انگلی اٹھا کر ٹائیگر سے کہا۔ لہجے میں غصہ تھا، لیکن آنکھوں میں فخر کے تاثرات۔ اپنے بڑے بھائی کو اس کی اطلاع دو تاکہ ہم ایک رات چین سے سو سکیں۔ میں نے کئی روز سے راک ہڈسن کا پروگرام بھی نہیں دیکھا۔ کیا کوئی ٹیلی فون آس پاس موجود ہے؟ ہاں، آؤ میں شکریہ۔ وہ پروکار انداز میں ایلمو کی لاش پھلانگ کر نکل گیا اور امیر اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہ گیا۔ کمال کا نوجوان ہے۔ ہاں، مگر ابھی خام ہے۔ اوشان کے لہجے میں واضح طور پر فخر تھا۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، کیا رہا؟ ڈاکٹر بہرام کی آواز سنائی دی۔ تمہارا دوست ایلمو اوشان کی ایک ہتھیلی کی تاب نہ لا سکا۔ میرے خدا، کیا وہ وہاں پہنچ گیا تھا؟ ہاں، تمہارے تمام تر انتظامات کے باوجود، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا۔ باقی لوگوں کا کیا ہوا؟ سب فاخر کے آدمی تھے اور سب مارے گئے۔ اوہ! ٹائیگر کے لہجے کی صفاکی کا احساس کر کے خود بہرام بھی کانپ اٹھا۔ اور فخر؟ میں نے اس کی تمام انگلیاں توڑ کر ساحل پر پھینک دیا، شاید پوچھ گچھ میں کام آ سکے۔ گڈ، تم دونوں وہاں سے نکل آؤ، میں ہیلی کاپٹر بھیج رہا ہوں۔ امیر اور ان کی فکر مت کرو، وہ کل ہی مصر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ ایک اور سوال سویٹ ہارٹ، بولو، کیا روبی واپس آ گئی ہے؟ نہیں۔ بہرام کے لہجے میں حیرت انگیز طور پر نرمی تھی۔ وہ کل یا پرسوں آئے گی۔ اور کچھ؟ اسے صرف اتنا پوچھ لیجیے گا کہ ایشیا میں اسے ایسی کوئی عورت نظر آئی جس کے چہرے پر؟ بہرام نے ریسیور پٹخ دیا۔ ٹائیگر مسکرانے لگا۔ بات ہی ایسی تھی، وہ اعلیٰ منصب پر پہنچنے کے لیے ہی پیدا ہوا تھا، اور اگر اسے ملک میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بڑا منصب نہ ملتا تو شاید یہ قانون فطرت کی خلاف ورزی ہوتی۔ اس کا نام ایڈمرل وان گیٹ تھا۔ اسے بحریہ سے ریٹائر کر کے CIA کی سربراہی سونپی گئی تھی۔ اس نے اناپوس سے ڈگری حاصل کی تھی، ہارورڈ بزنس اسکول سے کمپیوٹر میں سرٹیفکیٹ لیا تھا۔ وہ آکسفورڈ کی ثقافت کا نمونہ اور بحریہ کی فٹ بال ٹیم کا ہاف بیک رہ چکا تھا۔ اس کی گہری نیلی آنکھیں برف کی طرح چمکدار تھیں، جن میں ہمہ وقت شوخی رچی رہتی تھی۔ وہ پہلی بار ٹیلی ویژن اسکرین پر پیش کیا گیا تھا تو اس نے یہی تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ CIA اب ایسے ہاتھوں میں ہے جن پر نہ صرف ملک بلکہ پوری دنیا فخر کر سکتی ہے۔ وہ بہت ذہین تھا، اور تیسری جنگ عظیم کے آغاز کا نادانستگی میں فیصلہ کرنے سے 1 گھنٹے قبل وہ ایک ایسے شخص سے بحث کر رہا تھا جس نے شاید اس کے بارے میں ٹائمز کا تازہ شمارہ نہیں پڑھا تھا، جس میں لکھا گیا تھا کہ ایڈمرل گیٹ بہت ضدی شخص ہے اور جو چاہتا ہے وہ مسکراتے ہوئے حاصل کر لیتا ہے۔ بس بہت ہو گیا گیٹ، اس شخص نے کہا۔ وہ ایک عام سی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جس میں نیم دراز ہو کر آرام کرنے کی گنجائش نہ تھی۔ یہ کمرہ واشنگٹن کے باہر وفاقی مرکز حراست سے تعلق رکھتا تھا۔ اس شخص کے چہرے پر شرافت تھی اور آنکھوں میں نرمی اور ذہانت کی چمک۔
اگر وہ قیدیوں کا لباس پہنے ہوئے نہ ہوتا تو عام لباس میں کسان ہی لگتا۔ ایڈمرل گیٹ بے صبری سے اس کے ارد گرد ٹہل رہا تھا اور انداز ایسا تھا جیسے پریڈ گراؤنڈ میں جوانوں کی چستی کا معائنہ کر رہا ہو۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا جس پر افقی داڑیاں تھیں اور ان داڑیوں کے باعث وہ اپنے قد سے کچھ زیادہ ہی دراز قد نظر آ رہا تھا۔ اس کا جسم ورزشی تھا، کندھے چوڑے تھے اور آنکھوں کی رنگت ٹائی کے رنگ کے مطابق تھی۔ اس کے بال بہت کرینے سے بنے ہوئے تھے، ان میں بورے پن کے باوجود چمک تھی اور یہ بال کن پٹیوں پر جا کر سفید ہو گئے تھے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارا ذرا سا تعاون مستقبل میں خود تمہارے لیے سود مند ہوگا، ایڈمرل گیٹ نے ایک جگہ رک کر کہا اور پھر پریڈ کرنے کے انداز میں کرسی کے گرد گھومنے لگا۔ موٹے عدسوں کے پیچھے قیدی کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی نظر آنے لگیں، لیکن چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ ناچنے لگی تھی۔ تھوڑا سا تعاون؟ ہاں، اس کا لہجہ زہریلا تھا۔ میں نے 35 سال تک تم لوگوں سے تعاون ہی نہیں کیا بلکہ تمہاری خدمت کی، اور اس خدمت کا صلہ مجھے کیا ملا؟ یہ کمرہ۔ اس نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنا منہ پھیر لیا اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے، جس کے باعث اس کی قمیض پر لکھا ہوا قیدی نمبر چھپ گیا۔ اس کے چہرے پر شدید کرب اور باطنی دکھ کے تاثرات پیدا ہونے لگے۔ ایڈمرل گیٹ گھومتا ہوا ایک بار پھر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تاکہ قیدی اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ واضح طور پر دیکھ سکے۔ بس دل کی بڑاس نکل گئی؟ اب بتاؤ وہ کہاں رکھی ہے؟ جہنم میں جاؤ، تم بھی اور وہ لوگ بھی جن کے لیے تم کام کرتے ہو۔ قیدی نے غرا کر جواب دیا، مجھے چابی چاہیے۔ ایڈمرل نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ قیدی اس سے مروب ہی نہیں ہو رہا تھا اور یہ بہت بری بات تھی۔ ایڈمرل گیٹ کی انا بری طرح مجروح ہو رہی تھی۔ آخر تمہیں چند ٹکوں کی چابی کی اتنی فکر کیوں ہے؟ قیدی نے اس بار بھی مروب ہوئے بغیر پوچھا۔ وہ CIA کے ڈائریکٹر کو بغور دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر اب وہ مسکراہٹ نہ تھی جس کے لیے وہ مشہور تھا۔ مسکراہٹ کی جگہ گنڈیوں نے لے لی تھی، اس لیے کہ چابی بہت اہم ہے۔ ایڈمرل گیٹ نے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، ورنہ اس وقت تو اس کا دل چاہ رہا تھا کہ قیدی کی دنائی شروع کر دے، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اس قیدی پر نہ تو خود تشدد کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے سیل کے حوالے کر سکتا ہے، جو برقی تار انگوٹھوں سے باندھ کر بجلی کے جھٹکے دیتے ہیں اور قیدی از خود سب کچھ اگلتا چلا جاتا ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید قیدی کو اس کمزوری کا علم ہے اور اسی لیے وہ ہٹ درمی سے کام لے رہا ہے۔ چابی کہاں ہے؟ ایڈمرل نے لہجے میں نرمی پیدا کرتے ہوئے پوچھا۔ چابی؟ اس مرتبہ قیدی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے اس چابی کی سینکڑوں نقلیں بنوا کر ہر ایک کو دے دی ہیں تاکہ جو چاہے تمہارے باتھ روم میں جا کر نہا سکے اور تمہارے سنک کو غلیظ کر سکے۔ ایڈمرل نے طویل سانس لے کر پشت پر ہاتھ باندھ لیے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس کے دونوں ہاتھ قیدی کا ٹینٹوا دبا چکے ہوتے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، لیکن یاد رکھنا میں تمہارے اس جواب کو فراموش نہیں کروں گا۔ یہ بات مجھے یاد رہے گی۔ میں فی الوقت صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر تم اپنی ضد پر قائم رہے تو نہ صرف پنشن سے ہاتھ دھو بیٹھو گے بلکہ سزا کا آخری منٹ بھی جیل میں گزارو گے۔ تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی اور تم جیسے لوگوں کو آئندہ کبھی اس ملک کی انٹیلیجنس میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ بس یا کچھ اور بھی کہنا ہے؟ قیدی نے فاتحانہ لہجے میں پوچھا۔ ساری دھمکیاں ختم ہو گئی؟ بس تم اتنا ہی اختیار رکھتے ہو؟ اب جاؤ اور اپنے پرائیویٹ باتھ روم کو کھولنے کی کوشش کرو۔ گیٹ نے قیدی کی طرف دیکھا اور پھر سر جھٹکتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسی وقت اس کے پیڈومیٹر نے سگنل دیا۔ یہ میٹر اس کے بائیں کولے کے ساتھ لگا ہوا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایڈمرل گیٹ کو یہ علم ہوتا رہے کہ وہ کتنا پیدل چل چکا ہے۔ گیٹ، وہ دروازے کی چوکھٹ پر اپنا نام سن کر اس خیال سے پلٹا کہ شاید قیدی اسے چابی کے بارے میں بتانا چاہتا ہو۔ اس نے بڑی بے چینی سے کہا، میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ قیدی نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ یہ کہ اس وقت جو حال میرا ہے وہ مستقبل میں تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تم سے زیادہ طاقتور ہیں، کھیل کے دوران میں ضابطے بدل بھی سکتے ہیں، پھر تم اس گھاس کی طرح ہو جاؤ گے جو کٹنے کے بعد فوراً مرجھا جاتی ہے۔ میں اس دن کا انتظار کروں گا جب تم اسی کمرے میں لائے جاؤ گے اور میں عذرائے مہربانی تمہیں یہاں سونے کی اجازت دے دوں گا۔ یہ کہہ کر قیدی نے ہلکا سا کہکہا لگایا۔ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں بلکہ CIA کا سابق سربراہ تھا اور موجودہ سربراہ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا۔